मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कुछ मजहबी लोगों का काम होता है ये सादगी के नाम पे मंजन बेचना, तो इन मंजनों में मत आया करो। देखो नॉर्मल आदमी अल्लाह को भी महबूब है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, बुजुर्ग भी वही होते हैं। कभी किसी के गेटअप पे ना जाया करो कि हजरत जी इतने सादे हैं, नाड़ा लटक रहा होता है, हजरत जी को पता ही नहीं चलता। हजरत जी का पजामा देखो, हजरत जी की शलवार देखो, हजरत जी की पतलून देखो कैसे सीधे हैं। ऐसे घुन्ने बने हुए लोग होते हैं। मैं एक दावत में गया तो एक साहब मुझसे बहुत अकीदत, इतनी मोहब्बत। मैंने कहा कुछ ज्यादा हो गई है। मुझे लगा कि ये ना 2 नंबर आदमी है। मैं जब खाना खा के छोड़ रहा हूं तो झूठा, मेरी प्लेट में जो झूठा बचा हुआ है वो खा रहा है, उंगलियां चाट रही हूं। चलो तुझे मुझसे अकीदत होगी। एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके निवाला बच गया, उनकी प्लेट लेके उंगलियां चाट रहे। फिर एक और बुजुर्ग उनकी। मैंने कहा ये 2 नंबर आदमी है। इतना नेक आजकल मार्केट में शॉर्ट है। आप लोगों ने बाज मशहूर लोगों को देखा होगा, सादा पजामे में घूमते हैं हमेशा। वो लोग कहते हैं देखो सादगी इसको बोलते हैं। सादगी नहीं है, तुम्हें उल्लू बना रहा है। ये शो मार रहे होते हैं कि देखो मैं कितना गरीब हूं। और हमारी कौम क्या करे, मेरे आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है। हमारी कौम बहुत बेवकूफ है, बहुत मादरत के साथ। हम लोग इन चीजों से बहुत मुतासिर होते हैं कि देखो फला कितना सादा है, सादा पजामे में घूमता है, बिल्कुल सादा। छोड़ो यार, ये किसी और को बेवकूफ बनाया करो। तुम्हारे पास जब पैसा है तो तुम सूट टाई में घूम लो, तुम्हें किसने मना किया है? क्यों मुंह से ये फूट रहे हो कि मैं बहुत ही सादा हूं? बहुत बड़ी बेवकूफ कौम है यार, जिससे हमारा वास्ता पड़ा है। शायद मैं भी उसमें दाखिल हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। बिल्कुल कोई मुझे लोग बता रहे होते हैं फला देखें इतने बड़े आदमी कितने सादा हैं। बस सादा नहीं है, वो बेवकूफ आदमी है। तुम्हें भी उल्लू बना रहा है। बना क्या रहा है वो अभी मस्जिद के मिंबर पे मुनासिब नहीं है यार। तुम्हें अल्लाह ने, तुम क्या इतने गरीब हो जो तुम ऐसे पजामे में? और ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई एक मेरी मुराद नहीं है। कुछ मजहबी लोगों का काम होता है ये सादगी के नाम पे मंजन बेचना। कुछ लिबरल सेकुलर लोगों का काम होता है, अल्लाह ने दिया है उनको पैसा, मगर वो ऐसा अपना लिबास रखेंगे कि आदमी का दिल चाहता है इसको ज़कात दे दे। तो इन मंजनों में मत आया करो। देखो नॉर्मल आदमी अल्लाह को भी महबूब है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, बुजुर्ग भी वही होते हैं। कभी किसी के गेटअप पे ना जाया करो कि हजरत जी इतने सादे हैं, नाड़ा लटक रहा होता है, हजरत जी को पता ही नहीं चलता। हजरत जी का पजामा देखो, हजरत जी की शलवार देखो, हजरत जी की पतलून देखो कैसे सीधे हैं। यार अगर तेरे पास नहीं है ना खाने को, हमें बता, हम तुझे अच्छी पैंट लाके दे देंगे, अच्छी शर्ट लाके दे देंगे, मैं दे दूंगा अपने खर्चे पे इंशाल्लाह। ऐसे घुन्ने बने हुए लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, ऐसे घुन्ने जैसे लगता है कि बेचारों के पास, हमारी कौम को 1 नंबर आदमी पसंद ही नहीं है। जो दिल में है वही जबान पे। ऐसे लोग पब्लिक को बोलो पसंद नहीं है। अब मैं अमेरिका जाता ना, छुप छुप के समंदर में नहाता, एक मिसाल दे रहा हूं, छुप छुप के स्विमिंग करता, छुप छुप के शिकार करता, छुप छुप के 4 शादियां करता, और यहां बैठता मैं ऐसी बनियान में कि आपको लगता यार बहुत सादा है, खुदा की कसम। किसी और की गाड़ी में घूमता, लैंड क्रूजर में, और यहां फटफटी लेके जा रहा होता अंडा मोड़ पे पकोड़े खरीदने, फटफटी बाइक। लोग कहते हैं यार बंदा 1 नंबर है, आप सादगी देखो यार इस आदमी की, इसको बोलते हैं यार। ये कौम का दिमाग खराब हो चुका है, समझ रहे हो? जो हो वो नजर आओ भाई, तुम क्यों नाटक कर रहे हो? एक साहब हैं जानने वाले, अब मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है लेकिन क्या करें यार। जब वो आते हैं ना, उनका एटीट्यूड बड़ा खानदानी, अजीम जैसे शख्सियत आ रही है मिलने के लिए। जब भी मैं उनको दूर से देखता हूं, मैं ऐसे कांपने शुरू कर देता हूं कि मिर्जा गालिब का कोई शागिर्द जिंदा रह गया था, वो आ रहा है। किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, खुद उनको भी नहीं पता चलेगा। जब वो आते हैं ना मुझसे कोई मसला पूछने के लिए, बात करने के लिए, पहले गला साफ करेंगे ताकि आवाज में साउंड क्लियर हो जाए पहले बिल्कुल। फिर ऐसा स्टाइल मारेंगे, ऐसी अदब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
اور یہ اسٹائل بنائیں گے. ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں, امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے, یار اس کا مطلب کیا ہے. میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں, یار ٹائم ضائع کرے گا. ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ, سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار. تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار. تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے, مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچور پنے پر نہ آئے انسان, چھچورا پن اور چیز ہوتی ہے, بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. اور جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں, ٹوٹل یہی ہیں ہم. جس نے آنا ہے عقیدت کرے, نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے, پہاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے, اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا, اپنی چال کو چینج کر لینا, بات چیت کا انداز چینج کر لینا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ عَنْ حَدِّهِ رَجَعَ إِلَى ضِدِّهِ, ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع, عاجزی, بعض لوگوں میں ہوتی ہے, اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز, حقیقت میں شو باز ہوگا, تکبر ہوگا, بڑا بننے کا شوق ہوگا, تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت, اتنی محبت. میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی ہے. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا, میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے, انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نوالا بچ گیا, ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی. میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ. یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی, یہ 2 نمبر ہے, کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا, آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں, کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں آپ, یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ خیر کرے. ابے تو نہیں کر, چھوڑ دے, نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا, کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو, لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں. نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا, غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی, غریب نہیں ہو, تم خرید سکتے ہو, تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکات سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. ایک اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین, اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, بہت ہی اچھے اخلاق. یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے, لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا, یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے, کسی کام کے لیے دیا ہے نا, یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی, کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے, وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے, کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں, اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے
ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہو, غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہیں اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر, سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے, یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے. ایک بندہ آیا, السلام علیکم. دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتا کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھوم رہا ہے. تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے, 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. اس نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہیں اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا. ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر دو. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا, آ کے بیٹھا. اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد. میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں. خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں, تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمٹ. بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, قربانی نہیں کر رہے, دکھلاوا آ رہا ہے دماغ میں, چھوڑ دے کمبخت, جا کے بچڑا لے کر آ, قربانی کر, دکھلاوا آ رہا ہے. نماز کسی دن خشوع و خضوع سے پڑھی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی, دکھلاوا آ رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. چھوڑ دے یار, تو خشوع و خضوع سے پڑھ, لوگ تعریف کر رہے ہیں کرنے دے, ان کو لفٹ بولو مت کراؤ. آ رہا ہے آنے دے, کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہا ہے تو کہ ذرا سا بھی دکھلاوا نہ ہے؟ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو, کام نہیں چھوڑا, پہلے ہی ہم سست, کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ. گورا یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. ہم کام کرتے نہیں ہیں, سست ہیں. تھوڑا سا کام شروع کیا, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, تواضع آ رہی ہے, اور ڈھیلے ہو گئے کام میں.
کام کا عادی بناؤ اپنے آپ کو. یہ دکھلاوے بکھلاوے خود بخود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ. اگر یہ دکھلاوا, اس کو دکھلاوا بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, کیا یہ دکھلاوا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ آخرت کی کا بدلہ بعد میں ملے گا نیکی پر. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف, لوگوں کے دل میں محبت, یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے؟ دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا, بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی, آپ ایک گھونٹ منہ میں گئے, آہا کڑوا, کیا غصہ آئے گا نا آپ کو. اور وہ روح افزا ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی, آپ نے پیا, انجوائے کرنا شروع کیا, یار اللہ کا شکر, بیگم تمہارا بھی شکریہ, تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ, اور زبردست شکر ادا کرو گے نا آپ, اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی. اب آنکھ بھی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتہ ہے آپ, یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. دنیا کی محبت, دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتائی ہے, آگے بڑھو گے نا. جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر, تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, دوسری طرف بول رہے اتنے خوبصورت گھر, تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو. تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ. جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے, آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے. تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ مسافر خانہ ہے. اب کریلے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے؟ ایوائڈ کرنا ہے. تو بیگم نے روح افزا لا کے دیا, آپ کو بڑا مزہ آیا, آپ نے کہا تھو تھو تھو, بیگم تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہیں, تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں, اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے, اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا, لالچی بن جاؤں گا, عیش پرستی پیدا ہوگی, ہٹاؤ اس کو, کریلا لے کر آؤ. جب کریلے کا پیا کڑوا, تکلیف تو ہوگی نا, چاہے دنیا کو جتنا بھی مسافر خانہ سمجھو, کریلا پینے سے کبھی بھی خوشی نہیں ہو. کھانے سے تو پھر بھی میں بہت شوق سے کریلا کھاتا ہوں, کریلے کے ساتھ بھنڈی یا گوشت ملا, جوس میرے اندر پینے کی ابھی تک ہمت پیدا نہیں ہوئی. کیا ہوا بھائی؟ بیٹھ جائے. اب بیگم نے لا کے کریلے کا جوس پلایا, آپ کا کڑوا سے آپ کہہ رہے ہیں بہترین اللہ کی نعمت, کیونکہ اسے پی کے موت کی کڑواہٹ یاد آ رہی ہے مجھے, روح اسی طرح سے نکلے گی کڑوے پن کے ساتھ. اسے پی کے دنیا کا مسافر خانہ ہونا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر انسان کی بچی ہوگی نا, اسی وقت خلا کا کیس فائل کر دے گی وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو خوب سمجھ لو, آپ نے نیک عمل کیا, لوگ آپ کی تعریف کریں, اس سے آپ کا خوش ہونا یہ نیچرل ہے. اگر خوش نہیں ہو رہے, اس کا مطلب تمہیں کریلے سے مزہ آئے گا اور روح افزا میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا. تمہاری تو کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے, کیا مزیدار حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو, فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت. پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی پر آخرت میں اجر بعد میں ملے گا, دنیا کا اجر بولو پہلے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں, اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے سب پہ سلامتی. جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے، جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کے نیک اعمال کا دنیا میں اجر ہے. تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. حج ابھی ہو رہا ہے نا، وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وسوسے. بھائی تو فوکس کرو کس کو؟ کام کو. ریا اس وقت عبادت کے عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو، آپ خالصتاً پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں. اس کے احکام ہیں، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نارمل لائف سے ہٹا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نارمل بن کے جو زندگی گزارتا ہے اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ اور، اکثر ڈپریشن میں وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے نا، یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا، وہ مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولیں گے پھر وہ لوگ، باتیں اوٹ پٹانگ بہت کریں گے. جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایک اور اسکالر ابھی کچھ دن پہلے آئے، وہ بڑی تمیز سے نا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو مجھے اتنی تمیز اتنی ہضم ہی نہیں ہوتی، اللہ بچائے یار. شاید میں بدتمیز ہوں، اللہ خیر کرے. کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ تمیز سے کوئی اسکالر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کو انسان کا بچہ بن، سیدھی طریقے سے بتا کیوں اتنا نیک ہے تو؟ اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا. اصل میں وہ صحیح ہوں گے امید ہے، لیکن میں نے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں نا، تمیز والے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے، تھوڑی گاڑی اردو ہے، تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈرامہ نہ ہو. یہ